Welcome back, students. Today we are going to study part 3 of the harm that good men do. So, without any further ado, let's get started. It has been painful. उन बुरे लोगों के बारे तफसील से लिखना बहुत तकलीफदेह है जिन्होंने माजी में बदकिस्मती से अच्छा मकाम हासिल कर लिया. Let us turn to the more agreeable contemplation. तो फिर नेक और अच्छे आदमियों के मुनासिब हद तक जिक्र की तरफ चलते हैं. A typically virtuous man was George III. एक नुमाया नेक आदमी जॉर्ज III था. जब पिट जाता था कि कैथोलिक तबका को निजात दिलाए, जिनको उस वक्त वोट डालने की इजाज़त नहीं थी, तो जॉर्ज इस बुनियाद पर राज़ी नहीं हुआ था कि ऐसा करना उसकी ताजपोशी के हलफ के खिलाफ होगा. He righteously refused to be muzzled by the argument. जॉर्ज ने मुनसिफाना नेकी और खुदा तरसी के साथ इनकार कर दिया ताकि ये दलील उसको गलत राह पर ना डाल दे कि उनको गलत कवानीन से निजात दिलाना नेकी का काम होगा. उसके लिए सवाल ये नहीं था कि ये फैसला अच्छा होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या ये सही नेकी का काम भी होगा कि नहीं. His interference in politics, सियासत में उसका अमल दखल बड़ी हद तक उस निज़ाम हुकूमत का ज़िम्मेदार था जिसकी वजह से अमेरिका ने आज़ादी का दावा कर दिया. But his interference was always dictated by the most lofty motives, बल्कि उसके इंतहाई आला मकासद और मुहर्रिकात ही उसको मुदाखलत पर मजबूर करते थे. The same may be said of the ex-Caesar. यही बात साबका कैसर के बारे में कही जा सकती है. कैसर था वो जर्मन का एक किंग था जर्मनी का. उसके बारे में बात कर रहे हैं. अ डीपली रिलीजियस मैन, जो बहुत सख्त मजहबी आदमी था. सिंसियरली कन्विंस्ड अंटिल हिज फॉल दैट गॉड वाज ऑन हिज साइड, और अपने जवाल तक पूरी खुलूस के साथ इस बात का कायल था कि खुदा उसके साथ था. और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ज़ाती बुराइयों से भी मुकम्मल तौर पर पाक था. Yet it would be hard to name any man. फिर भी ये बहुत मुश्किल है कि हम अपने मौजूदा दौर में से किसी एक का नाम ले सकें जिसने इंसान की तकलीफ़ बढ़ाने में इससे ज़्यादा कारनामे सर अंजाम दिए हों. तो वो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कैसर जो है वो जर्मनी की किंग का टाइटल है. तो उसने वो था तो नेक आदमी, लेकिन उसने ह्यूमंस को ज़्यादा सफरिंग्स जो है ह्यूमंस को फेस करनी पड़ी उसकी वजह से. और एक कैसर यानी एक किंग जो था जर्मनी का, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई. तो जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वो खुद तो नेक आदमी था लेकिन उसने ह्यूमैनिटी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है. अमंग पॉलिटिशियंस गुड मैन हैव देयर यूजेस. सियासतदानों में से अच्छे आदमी की बड़े फ़ायदे और इस्तेमाल होते हैं. द चीफ ऑफ विच इज़ टू अफोर्ड आ स्मोक स्क्रीन. उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो धुएं के बादल का काम सर अंजाम देते हैं जिसके पीछे दूसरे लोग बगैर किसी शक के अपनी मसरूफियात जारी रख सकते हैं. पॉलिटिक्स में ये प्रैक्टिस आज भी चलती है कि जो हेड होता है किसी भी पार्टी का, तो वो ऐसे अच्छे लोगों को अपने पास रख लेते हैं जो कि उनको अच्छा बना के पेश करते हैं. हालांकि मे बी बिहाइंड द स्क्रीन या बिहाइंड द सीन जो है वो बहुत ही इविल एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हों. अ गुड मैन विल नेवर सस्पेक्ट हिज फ्रेंड्स ऑफ शेडी एक्शंस. एक अच्छा आदमी अपने दोस्तों पर कभी मशकूक कामों का शक कर ही नहीं सकता. दिस इज़ पार्ट ऑफ हिज गुडनेस. ये उसकी नेकी और अच्छाई का हिस्सा है. अ गुड मैन विल नेवर बी सस्पेक्टेड. लोग एक नेक आदमी पर कभी भी शक नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी नेकी को बुरे लोगों को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है. सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द होल, ऐसे कि अच्छे लोगों को किस तरह से यूज़ किया जाता है. तो इस तरह से दे डू मोर हार्म, और इसी वजह से इसका टाइटल भी यही है कि द हार्म दैट गुड मैन डू. नेक्स्ट, इट इज़ क्लियर दैट दिस कम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़. ये बात वाज़ेह है कि इस किस्म की खसूसियात के मजमूई से ही एक अच्छा आदमी बनता है. और जहाँ कहीं कुछ हद तक तंग नज़र आवाम इस बात पर एतराज़ करती है कि आवाम के फ़ंड मुस्तहिक और काबिल अमीर अफराद के हाथों में क्यों ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं या उन्हें क्यों दे दिए गए हैं, तो इस बात की तो इंतहाई ज़रूरत होती है
I am told مجھے بتایا گیا though far be it from me to endorse this statement اگرچہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اس بات کی تصدیق کروں that at a not very distant period in history کی تاریخ میں ایک دور جو زیادہ دور نہیں ہے there was an American president ایک امریکی صدر تھا جو ایک اچھا آدمی تھا اور اس نے اپنے مقصد کو پورا کیا. برطانیہ میں وٹیکر رائٹ نے اپنی شہرت کے عروج پر اپنے ارد گرد ایسے برطانوی نواب جمع کیے ہوئے تھے جن پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا تھا. وٹیکر رائٹ کی نیکی اور اچھائی نے ان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ وٹیکر کے حساب کتاب کو نہیں سمجھ سکتے تھے. Another of the uses of good men is that اچھے آدمی کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے کسی بھی ناپسندیدہ شخصیت کو اسکینڈل کے ذریعے سیاست سے دور رکھا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ گیم کے بارے میں بات کریں جو کہ پولیٹکس یوز کرتے ہیں پولیٹیشینس یوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا آدمی ہے تو اس کو یوز کر لیتے ہیں اور اپنے اوپوننٹ کے خلاف کچھ اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں اسکینڈلس کریٹ کر دیتے ہیں تاکہ عوام کی نظر میں وہ برا ہو جائے اور پھر وہ سارے جو بھی ووٹس یا یہ سب کچھ ہے وہ بینیفٹس ان کی پارٹی کو مل جائیں. 99 out of 100 commit breaches of the moral law. 100 میں سے 99 آدمی اخلاقی قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں لیکن عام طور پر یہ حقیقت عوام پر ظاہر نہیں ہوتی. سو اگین وہ ہمیں ان پریکٹسز کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ پولیٹیشینس یوز کرتے ہیں خود کو اچھا دکھانے کے لیے. اینڈ وین ان دی 99th کیس اور اگر 99 کیس میں کسی ایک فرد کو معلوم ہو بھی جاتا ہے تو 100 میں سے ایک آدمی جو حقیقتاً اصل میں معصوم ہے حقیقی خوف کو ظاہر کرتا ہے. while the other 98 are compelled to follow suit جبکہ باقی دوسرے 98 اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اس مقدمہ کی پیروی کریں. for fear of being suspected اس ڈر سے کہ کہیں ان پر شک نہ ہو جائے. when therefore any man of obnoxious opinions لہٰذا جب کوئی مکروہ نظریات کا حامل شخص سیاست میں آ کر جان جوکھوں میں ڈالتا ہے تو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمارے قدیم اداروں پر دل کی گہرائیوں سے صاحب اختیار ہیں. یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس کی ذاتی مصروفیات پر نظر رکھیں اس وقت تک جب ان کو کوئی ایسی چیز نہ مل جائے جس کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو اس کا سیاسی کیریئر یا اس کا مقام جو ہے وہ تباہ ہو جائے. They then have 3 courses open to them. پھر ان کے پاس 3 راستے کھلے ہوتے ہیں. To make the facts known and cause him to disappear in a cloud. ایک یہ کہ حقائق سب کو بتا دے اور اس کے نتیجے میں وہ شخص رسوائی کے بادل میں غائب ہو جائے. اور to compel him to retire into private life. یا دوسرا یہ کہ اس کی کمزوریاں ظاہر کرنے کی دھمکیاں دے کر اس کو مجبور کریں کہ وہ سیاسی زندگی سے ریٹائر ہو کر ذاتی زندگی تک محدود ہو جائے. اور تیسرا راستہ ہے اور ٹو ڈرائیو فار دیم سیلز اے کمفرٹیبل انکم بائی مینس آف بلیک میل. یا تیسرا یہ ہے کہ بلیک میلنگ کے ذریعے ایک آرام و سکون کی مستقل آمدنی اپنے لیے ڈھونڈ لیں. اب یہ جو پولیٹیشینس کیا کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنا فائدہ لینا ہوتا ہے سو ان کے پاس 3 راستے ہوتے ہیں. یا تو کسی کو اس کی ذاتی زندگی تک محدود کر دیں یا اس کو رسوا کر دیں. لیکن بیٹر آپشن کیا ہوتا ہے کہ وہ بلیک میل کریں اور اس کے ذریعے انکم لیں اس سے, تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. سو وہ اس طرح کی ایول پریکٹسز میں انوالوڈ ہوتے ہیں اپنے اوپر اچھائی کا لیبل لگا کے. آف دیز 3 courses the first to protect the public. ان تینوں راستوں میں سے پہلے 2 عوام کی حفاظت کرتے ہیں. وہ کیسے حفاظت کرتے ہیں کہ عوام کو اس سے سچائی کا پتہ چل جائے گا, انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. while the third protects those who protect the public. اب who protect the public? politicians. جبکہ تیسرا ان کی حفاظت کرتا ہے جو عوام کی حفاظت کرتے ہیں. کیسے حفاظت کرتا ہے کہ انہیں ارننگ مل رہی ہوتی ہے بلیک میلنگ کے تھرو. All 3 therefore are to be commended and all 3 are only rendered possible. لہٰذا تینوں طریقوں کی تعریف کی جاتی ہے اور تینوں اچھے آدمیوں کی موجودگی اور تعاون سے ہی ممکن ہے. Consider again such a matter. اس معاملہ پر
اس معاملے پر ذرا غور کریں۔ اس کی مثال چھوت والی بیماری کی طرح ہے۔ اٹ از نون دیٹ دس کین بی آلموسٹ انٹائرلی پریونٹڈ۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اگر مناسب حفاظتی اقدامات پہلے سے ہی کر لیے جائیں تو اس سے تقریباً مکمل طور پر حفاظت ہو سکتی ہے۔ بٹ اوئنگ ٹو دی ایکٹیویٹیز آف گڈ مین دس نالج از، لیکن اچھے آدمیوں کی مصروفیات کے مطابق اور ان کے حوالے سے یہ علم اور واقفیت جتنی ممکن ہو کم پھیلائی جاتی ہے، اور ہر قسم کی رکاوٹیں اس سہولت کے راستے میں اٹکائی جاتی ہیں۔ Consequently, sin still secures its natural punishment۔ اس کے نتیجے میں گناہ کو اپنی فطری سزا ملتی ہے۔ And the children are still punished for the sins of the fathers۔ اور بائبل کے مطابق بچوں کو اپنے والدین کی گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ How dreadful it would be، اگر اس طرح نہ ہوتا تو یہ بات کتنی خوفناک ہوتی، کیونکہ اگر گناہ کو سزا نہ ملتی تو لوگ ایسے بگڑے ہوئے اوباش ہوتے جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ گناہ ہی نہیں رہا۔ And if the punishment didn't fall also upon the innocent، اور اگر یہ سزا معصوموں کو بھی نہ ملتی تو یہ اتنی خوفناک کیسے دکھائی دیتی۔ So what he says کہ جب کسی معصوم پہ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے only then we experience the intensity of that thing۔ تو اگر ان کو سزا نہ ملتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کوئی چیز کتنی تکلیف دہ ہے۔ How grateful we ought to be، لہٰذا ہمیں ان اچھے آدمیوں کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مکافات عمل کے سخت قوانین جو قدرت نے نافذ کیے ہیں ان کو ہماری جاہلیت کے دنوں میں بھی نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس ناپاک علم اور ناپاک شعور کے باوجود اس کو سائنسدانوں نے جلد بازی سے حاصل کیا ہے۔ All right thinking people know that a bad act is bad۔ تمام اچھی سوچ رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ برا قانون برا ہے، اس سوال سے قطع نظر کہ اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں۔ But since men are not all capable of being guided by the pure moral law، لیکن چونکہ عام لوگ بالکل بھی اس قابل نہیں ہیں کہ خالص اخلاقی قانون سے رہنمائی حاصل کر سکیں، it is highly desirable، تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ان کو گناہ کے نتیجے میں تکلیف اور اذیت ضرور ہونی چاہیے تاکہ نیکی اور اچھائی محفوظ رہ سکے۔ Men must be kept in ignorance of all ways of escaping۔ سائنس کے دور سے پہلے کے زمانے میں جتنی بھی سزائیں تھیں جو گناہ بڑے اعمال کی وجہ سے دی جاتی تھیں، ان گناہ کی سزاؤں سے بچنے کے جتنے بھی راستے ہیں انسان کو ان سے جاہل اور ناواقف رکھنا چاہیے۔ I shudder when I think how much we should all know about the preservation۔ میں کانپ اٹھتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ ہم سب کو ذہنی اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے بارے میں علم کیسے ہوتا اگر ہمارے یہ اچھے لوگ اس راہ مہربانی اس خطرناک علم کے خلاف ہمیں بچاؤ مہیا نہ کرتے۔ Another way in which good men can be useful، ایک اور طریقہ جس میں ایک اچھا آدمی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے وہ خود کو قتل کروانے کا ہے۔ جرمنی acquired the power، جرمنی نے چین سے شانٹک کا صوبہ حاصل کیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ 2 عیسائی مبلغین وہاں پر مارے گئے۔ The archduke who was murdered at Sarajevo was, I believe, a good man۔ آرچ ڈیوک جو سراجو میں مارا گیا مجھے یقین ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی تھا اور ہمیں اس کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ If he hadn't died as he did، اگر وہ ایسے نہ مارا جاتا جیسے کہ وہ مرا تو ہمیں جنگ دیکھنے کو نہ ملتی اور نہ ہی دنیا اس جنگ کے نتیجے میں جمہوریت کے لیے محفوظ نہ بنتی۔ Nor would militarism have been overthrown، نہ ہی فوجی طاقت پر بھروسے کے نظام کو شکست دی جا سکتی۔ Nor should we be now enjoying military despotisms in Spain, Italy, Hungary, Bulgaria۔ نہ ہی فوجی طاقت پر بھروسے کے نظام کو شکست دی جا سکتی اور نہ ہی ہم اب اسپین، اٹلی، ہنگری، بلغاریہ اور روس میں فوجی حکمرانی کا لطف اٹھا رہے ہوتے۔ To speak seriously the standards of goodness،
اگر سنجیدگی سے بات کی جائے تو اچھائی کے معیار جو عوامی رائے میں عام طور پر سمجھے جاتے ہیں وہ نہیں ہیں جو دنیا کو ایک زیادہ خوش جگہ بنانے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ دس از ڈیو ٹو اے ورائٹی آف کازز۔ یہ سب مختلف وجوہات کی وجہ سے ہے، آف وچ دا چیف از ٹریڈیشن۔ ان میں سب سے بڑی وجہ روایت ہے، اینڈ دا نیکسٹ موسٹ پاورفل اور دوسری سب سے بڑی وجہ حاکم طبقہ کی غیر منصفانہ طاقت اور اختیار ہے۔ پریمیٹیو morality seems to have قدیم دور کی اخلاقیات ایسا لگتا ہے کہ مقدس اور حرام کے نظریہ سے بھری ہوئی ہیں۔ دیٹ از ٹو سے، کہنے کا مطلب یہ ہے اٹ واز اوریجنلی پیورلی سپرسٹیشیس، کہ یہ شروع سے ہی خالصاً توہم پرستی پر مبنی قوانین ہیں، اینڈ فاربڈ سرٹن پرفیکٹلی ہارملیس ایکٹس، اور کچھ خاص طور پر بے ضرر قوانین جن سے صرف اس مفروضے کی بنیاد پر منع کر دیا گیا کہ یہ جادوئی اور ناقابل بیان ذریعوں سے تباہی لاتے ہیں۔ ان دس وے، اس طریقے سے مختلف ممنوعات آ گئیں which continue to have authority over people's feelings، جنہوں نے لوگوں کے احساسات پر اپنا مکمل اختیار قائم رکھا جب اس کی فرض کی گئی بنیاد کو بھلا دیا گیا۔ To speak seriously, it's the next one. A considerable part of current morals is موجودہ اخلاقیات کا ابھی تک کافی حد تک کا حصہ اسی قسم کا ہے۔ Certain kinds of conduct produce emotions of horror، اور کچھ خاص قسم کے رویے خوفناک قسم کے جذبات پیدا کرتے ہیں، اس سوال سے قطع نظر کہ ان کے برے اثرات ہیں بھی یا نہیں۔ In many cases the conduct which inspires horror، بہت سی صورتوں میں یہ رویہ جو خوف کو تحریک دیتا ہے حقیقتاً نقصان دہ ہے۔ If this were not the case، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے اخلاقی معیار کا دوبارہ سے جائزہ لینا عام طور پر ضروری سمجھا جاتا۔ Murder, for example، can obviously not be tolerated in a civilized society۔ مثال کے طور پر قتل جو کہ ایک مہذب معاشرے میں یقیناً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم قتل کے ممنوع ہونے کی ابتدا اور وجہ مکمل طور پر وہم پرستی ہے۔ It was thought، یہ یقین کیا جاتا تھا یا یہ سوچا جاتا تھا that the murdered man's blood، کہ قتل کیے گئے آدمی کا خون یا بعد میں بھوت اس کے بدلے کا مطالبہ کرتا ہے، and might punish not only the guilty man، یا ہو سکتا ہے کہ نہ صرف قصوروار آدمی کو مار ڈالے بلکہ کسی بھی اس آدمی کو جو قصوروار سے ہمدردی کرے یا اس کی مدد کرے تو کیا وہ اس کو بھی مار ڈالے گا۔ The superstitious character of the prohibition of murder is، قتل کی ممنوع ہونے میں وہم پرستی کا کردار اس حقیقت سے بھی واضح ہے کہ کچھ خاص مذہبی رسومات کے ذریعے یہ ممکن تھا کہ خون کے جرم سے پاکیزگی حاصل کر لی جائے، which were apparently designed، جو کہ ظاہری طور پر اس بنیاد میں ترتیب دی جاتی تھیں کہ قاتل کو ایسے بھیس میں چھپا دیا جائے کہ بھوت اس کو پہچان نہ سکے۔ This at least is a theory of Sir J. Fraser۔ یہ نظریہ کم از کم سر جے فریزر کا ضرور ہے۔ When we speak of repentance، جب ہم کہتے ہیں کہ توبہ گناہ کو دھو ڈالتی ہے تو اصل میں ہم استعارہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، میٹافر جسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو میٹافوریکلی ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس حقیقت سے لیا گیا ہے کہ بہت پہلے خون کی دھبوں کو مٹانے کے لیے دھو دیا جاتا تھا۔ Such notions as guilt and sin have an emotional background۔ جرم یا گناہ جیسے نظریات کا ایک جذباتی پس منظر ہے جس کا تعلق اس طریقے سے ہے جو بہت پرانے زمانے سے رائج ہے۔ Even in the case of murder، حتیٰ کہ قتل کی صورت میں بھی ایک عقل پر مبنی اصول اور اخلاق اس معاملے کو ذرا مختلف طریقے سے دیکھتا، اور بجائے اس کی کہ اس کا تعلق جرم، سزا، کفارہ سے ہو، اس کا تعلق علاج اور بچاؤ سے ہوتا تھا جیسا کہ بیماری کی صورت میں ہوتا ہے۔ Our current ethic is a curious mixture of superstition۔ ہمارا موجودہ اصول اخلاق توہم پرستی اور عقل پر مبنی اصولوں کا ایک ایسا امیزہ ہے
جس میں بہت زیادہ تجسس ہے. مرڈر از این اینشینٹ کرائم. قتل ایک بہت پرانا جرم ہے اور ہم اس کو ساری زندگی کے خوف کی دھند سے دیکھتے ہیں. جیل سازی ایک جدید جرم ہے اور ہم اس کو عقل کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. ہم جیل سازوں کو سزا دیتے ہیں لیکن ہم ان کو مختلف اور عجیب انسان نہیں سمجھتے اور ان کو علیحدہ چھوڑ نہیں دیتے جس طرح کہ ہم قاتلوں کے ساتھ کرتے ہیں. اینڈ وی اسٹل تھنک ان سوشل پریکٹس. چاہے ہم اپنی نظریات میں کچھ بھی سوچتے ہوں، ہم اپنی معاشرتی عملی زندگی میں ابھی تک یہی سوچتے ہیں کہ اچھائی نہ کرنے میں ہے نہ کہ کرنے میں. The man who abstains from certain acts. وہ آدمی جو کچھ ایسے خاص کاموں سے اجتناب کرتا ہے جن پر گناہ کا ٹھپا لگا ہوا ہے تو وہ ایک اچھا آدمی ہے. اگرچہ وہ کبھی بھی دوسروں کی مزید بھلائی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، یقیناً یہ وہ رویہ نہیں ہے جو کہ انجیل میں وہی کیا گیا ہے. سو رسل کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت نیک ہے، ان گناہوں کو ایوائڈ کرتا ہے جو کہ سوسائٹی جن کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن وہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ نہیں کرتا، تو وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے. لو thy neighbor as thyself. اپنے پڑوسی سے محبت کرو ایسے جیسے خود سے کرتے ہو. ایک مثبت نظریہ ہے بٹ ان آل کرسچین کمیونٹیز، لیکن تمام عیسائی معاشروں میں جو شخص بھی اس نظریہ کی پیروی کرتا ہے اس کو ایذا دی جاتی ہے، یعنی سزا دی جاتی ہے، اس کا ناک میں دم کر دیا جاتا ہے، یا کم از کم وہ جو غربت کی تکلیف سے ضرور گزرتا ہے. یوزلی امپریزنمنٹ، عام طور پر جیل میں قید، اینڈ سم ٹائمز ڈیتھ، اور پھر کبھی کبھار موت. دا ورلڈ از فل آف انجسٹس. دنیا ناانصافی سے بھری پڑی ہے. اینڈ دوز ہو پروفٹ بائی انجسٹس. اور وہ لوگ جو ناانصافی سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس مقام پر ہیں کہ سزا اور جزا کا اختیار رکھ سکیں. دی ریوارڈ گو ٹو دوز ہو انوینٹ انجینئس جسٹیفیکیشنز. انعام اور فائدہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو ناانصافی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل ایجاد کرتے ہیں. دا پنشمنٹس ٹو دوز ہو ٹرائی ٹو ریمیڈی اٹ. اور سزا ان کو ملتی ہے جو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ڈو ناٹ نو آف اینی کنٹری. مجھے کسی ایسے ملک کے بارے میں علم نہیں ہے جہاں ایک آدمی جس کو اپنے پڑوسی سے حقیقی محبت ہے زیادہ عرصے تک رسوائی سے بچ سکتا ہے. پیرس جسٹ بفور دی آؤٹ بریک آف دی وار. پیرس میں جنگ کے شروع ہونے سے تھوڑا پہلے جین چارلس، جو کہ فرانس کا بہترین شہری تھا، مار ڈالا گیا. دی مرڈرر واز ایکویٹیڈ آن دی گراؤنڈ دیٹ ہی ہیڈ پرفارمڈ اے پبلک سروس. اور قاتل کو باعزت بری کر دیا گیا اس بنیاد پر کہ اس نے عوام کی خدمت کی. دس کیس واز پیکولرلی ڈرامیٹک. یہ خاص طور پر ڈرامائی انداز کا کیس تھا، لیکن اس قسم کی چیزیں تو ہر طرف ہو رہی ہیں. مور از ٹو بی ہوپڈ. سائنس اور سوچ کی ترقی سے میرا خیال ہے بہت کی امید کی جاتی ہے. گریجولی مین ول کم ٹو ریئلائز. آہستہ آہستہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ دنیا جہاں وہ ادارے جو کہ نفرت اور ناانصافی پر قائم ہیں وہ کبھی بھی خوشی نہیں لا سکیں گے. دا لیٹ وار ٹاٹ دس لیسن ٹو اے فیو. پچھلی جنگ نے بہت سارے لوگوں کو یہ سبق سکھایا، اور بھی بہت سے لوگوں کو یہ سبق سکھا دیا ہوتا اگر یہ برابری پر ختم ہوئی ہوتی. وی نیڈ اے morality بیسڈ اپون لو آف لائف. ہمیں ایسی اخلاقیات کی ضرورت ہے جس کی بنیاد زندگی کی محبت پر ہو، جس کی بنیاد ترقی کرنے میں خوشی اور مثبت کامیابی پر ہو، نہ کہ اس کی بنیاد ظلم اور ممنوعات پر ہو. A man should be regarded as good. ایک آدمی کو اس وقت اچھا قرار دیا جائے جب وہ خوش ہو، بڑے دل کا مالک ہو، اور جب دوسرے خوش ہوں تو وہ بھی خوش ہو. اگر ایسا ہے تو اگرچہ اس میں کچھ اخلاقی کمزوریاں ہیں بھی تو ان کو معمولی اہمیت کا سمجھا جائے گا. بٹ اے مین ہو ایکوائرز اے فارچون بائی کرولیٹی. لیکن وہ آدمی جو اعلیٰ مقام ظلم سے حاصل کرتا ہے تو اس کو بھی بد اخلاق کہا جائے گا، چاہے وہ چرچ باقاعدگی سے جاتا ہو اور اپنی غلط ذریعوں سے کمائی گئی آمدنی کا کچھ حصہ عوام کے لیے بھی دیتا ہو. ٹو برنگ دس اباؤٹ. اس چیز کو رائج کرنے کے لیے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ مذہبی اصول اخلاق سے متعلق سوالوں کے بارے میں عقلی رویہ اختیار کیا جائے.
Instead of the mixture of superstition and oppression, बजाय इसके कि तोहम परस्ती और जुल्म के, जो कि आज भी बहुत सी शख्सियात के नज़दीक काबिल कबूल है. The power of reason is thought small in these days. अक्ल और शऊर की ताकत को आजकल बहुत मामूली समझा जाता है. But I remain an unrepentant rationalist. लेकिन मैं अक्ल की बुनियाद पर सोचने वाला हूँ और रहूँगा और कभी भी तौबा नहीं करूँगा. रीज़न में बी अ स्मॉल फोर्स. अक्ल और शऊर हो सकता है कि एक मामूली ताकत हो, लेकिन ये एक मुस्तकिल ताकत है एंड वर्क्स ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, और हमेशा एक ही सिमत में काम करती है. जबकि गैर अक्ली और गैर शऊरी ताकतें ख्वामख्वाह के झगड़ों में खुद को तबाह कर देती हैं. इसलिए हर किस्म की ऐश परस्ती आखिर में शऊर के दोस्तों को ही मजबूत करती है and shows afresh that they are the only true friends of humanity, और फिर से नए सिरे से ये दिखा देती है कि अक्ल और शऊर ही इंसानियत के वाहिद हकीकी दोस्त हैं. So it was all about this video and I hope you enjoyed the lecture. If you did, don't forget to like, share and subscribe. Thank you very much.